बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। नाज़रीन इकराम, सलाम अलैकुम। आपका मेज़बान हसन आसिफ़ एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ, टॉपिक इम्तिहान और आजमाइश के साथ। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमारे ख़ासकर जो सीरीज़ चल रही है, ये हमारा चौथा एपिसोड है, और इसमें मुसलसल जो बात हो रही है वो इम्तिहान के सिलसिले से है कि हम इम्तिहानों से गुज़रते हैं, और अगर हम अच्छा इम्तिहान देते हैं यानी पास होते हैं, तभी हम अपनी आजमाइश में खरे उतरते हैं। नाज़रीन, दुनिया जब से शुरू हुई आज तक इंसान आजमाइश में है। क्या अगर हम गौर व फिक्र करें कि इमामों की भी आजमाइश हुई, नबियों की भी आजमाइश हुई, वहीं हम आम इंसान जो इस आजमाइश से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्या हमने अभी तक उन इमामों से, उन नबियों से कुछ नहीं सीखा? इसी पर हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि इम्तिहान और आजमाइश क्या है। हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं मौलाना फैज़ अब्बास मशहदी साहब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए सबसे पहले आगा का इस्तकबाल करते हैं। आगा सलाम अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगा, बिला ताख़ीर हम चाहेंगे अपने सवाल की तरफ बढ़ें कि इमामों की आजमाइश और आम इंसानों की आजमाइश में क्या फ़र्क है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। आज़माइश और इम्तिहान इंसान की ज़िंदगी और मौत का फ़लसफ़ा है। जैसा परवरदिगार ने बयान किया कि ये जो तुम्हें ज़िंदगी मिली है और मौत जो आएगी, ये सिर्फ़ इसलिए है ताकि हम तुम्हें बला में डालें, आज़माएँ और देखें कि तुम में सबसे बेहतरीन अमल करने वाला कौन है। लिहाजा जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक जो भी अल्लाह का बंदा है उसका इम्तिहान हो रहा है। इम्तिहान का तरीक़ा अलग है, ज़रिए अलग अलग हैं। सवाल हुआ है कि आम इंसानों और अइम्मा और अल्लाह के ख़ास बंदों के इम्तिहान में क्या फ़र्क है। बेशक, पहला बुनियादी फ़र्क जो आम इंसानों में और अल्लाह के चुने हुए बंदों में है वो ये कि हमारा इम्तिहान हमारी अपनी ज़ात की बुराइयों और ख़राबियों के ज़रिए होता है। हमारे अपने मफाद को सामने रखते हुए अल्लाह हमारी आजमाइश करता है। परवरदिगार ने कहा वलनबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जू व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात, कि हम तुम्हें आजमाएंगे, कभी भूख के ज़रिए, कभी खौफ के ज़रिए, कभी माल की कमी होगी, कभी लोगों की कमी होगी, कभी नेमतों की कमी होगी। फिर परवरदिगार कहता है वबश्शिरिस साबिरीन। इस इम्तिहान में पैगम्बर से कहा जा रहा है कि आप उनको बशारत दे दीजिए जो सब्र करने वाले हैं। इस इम्तिहान में जो अफराद सब्र करते हैं उनके लिए बशारत है। कौन वो अफराद हैं जो सब्र करते हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दो आयतें हैं सूरह बकरा की, कि परवरदिगार कहता है कि ये सब्र करने वाले वो अफराद हैं कि जिनके ऊपर जब मुसीबतें पड़ती हैं तो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाह। ये शिकवा नहीं करते, ये शिकायत नहीं करते, ये अल्लाह पर इल्ज़ाम नहीं लगाते, ये अल्लाह के ऊपर तोहमत नहीं लगाते, एहसान नहीं जताते, बल्कि कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए हैं और हमें अल्लाह की तरफ पलटना है। तो ये जो इम्तिहान परवरदिगार आम इंसानों का लेता है, ये भूख, खौफ और परेशानी और लोगों के मरने के ज़रिए या माल की कमी होने के ज़रिए लेता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन जो हमारे अइम्मा मासूमीन हैं, इनका इम्तिहान होता है उनके ज़रिए कि जिनके दरमियान इनको भेजा जाए। मैं दो तीन मिसालें दूंगा ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। जी। पैगम्बर इस्लाम ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी आजमाइश रखी गई है, उनका भी इम्तिहान हुआ, लेकिन उनका इम्तिहान खौफ और भूख के ज़रिए नहीं हो सकता। क्योंकि ये वो अफराद हैं कि जिनको भूख की भी हकीकत मालूम है और खौफ की भी हकीकत मालूम है। आम जो इंसान है ये गुनाह क्यों करता है? ये इसलिए करता है क्योंकि इसे गुनाह की ख़राबी नहीं मालूम होती। अइम्मा मासूमीन गुनाहों से क्यों बचते हैं? अल्लाह के ख़ास बंदे गुनाहों से क्यों बचते हैं? क्योंकि इनको गुनाह की ख़राबी मालूम होती है। मैं इस मुकदमे को पेश कर रहा हूँ ताकि वो जवाब दूँ जो बहुत अहम है। मिसाल के तौर पर नाली, गंदी नाली है जिसमें पानी बह रहा है, नजिस, एक इंसान प्यासा है। ये प्यासा इंसान अगर चाहे तो क्या इस गंदी नाली का पानी नहीं पी सकता? पी सकता की बात करूँ अगर मैं, तो बिल्कुल पी सकता है। अच्छा। लेकिन नहीं पीता।
پیاسا ہے، پانی نہیں ہے اس کے پاس، نالی میں گندا پانی بہہ رہا ہے، چاہے تو یہ پی لے اور پیاس اس کی بجھ جائے گی، لیکن نہیں پیتا، کیونکہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے تھوڑی سی دیر کی پیاس کو بجھانے کے لیے اس نجس اور آلودہ پانی کو پیا تو اس کے بعد بہت سی بیماریاں ہو جائیں گی۔ تو پیاس برداشت کر لو، بیماریوں سے محفوظ رہو، تھوڑی دیر پیاس برداشت کر لیں گے۔ بالکل وہی معاملہ ہمارے ائمہ معصومین کا ہوتا ہے اور اللہ کے چنے ہوئے بندوں کا ہوتا ہے کہ یہ چاہیں تو گناہ کر سکتے ہیں، کوئی قید نہیں لگی ہے، اللہ نے آزاد چھوڑا ہے، مگر یہ کیوں گناہ نہیں کرتے؟ یہ فرشتوں کی طرح نہیں ہے کہ ان کے اندر گناہ کی طاقت نہ رکھی گئی ہو۔ ہمارے ائمہ معصومین یا انبیاء فرشتوں سے کیوں افضل ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کا سافٹ ویئر ہی نہیں ڈالا گیا، یعنی ان کو کبھی بھوک لگتی ہی نہیں ہے جو بھوک کے لیے گناہ کریں، ان کو کبھی پیاس لگتی ہی نہیں ہے جو پیاس کے لیے گناہ کریں، ان کو کبھی نیند آتی ہی نہیں ہے جو وہ اپنا گھر بنانے کے لیے گناہ کریں۔ ہمارے جو معصومین ہیں ان کے ساتھ تمام انسانی صفات رکھی گئیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ اب بھی اگر یہ نہیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ والے ہیں۔ کیوں معصوم نہیں کرتا ہے گناہ؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ گناہ کریں گے تو اس کا جو ری ایکشن ہوگا وہ بڑا خراب ہے۔ بظاہر گناہ کرنے کے بعد دنیا میں ہمیں آسانی مل جائے گی، مگر جو قیامت میں اس کی سزا ہے وہ بہت سخت ہے، لہٰذا یہ گناہ نہیں کرتے، بالکل ویسے ہی جیسے پیاس برداشت کر لیتا ہے مگر گندا پانی نہیں پیتا۔ تو اس مقدمے سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ اب معصومین کا جو امتحان ہوگا وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ذریعے نہیں ہوگا۔ پھر معصوم کا امتحان کیسے ہوگا؟ معصوم کا امتحان ہوتا ہے امت کے ذریعے، یعنی جس امت میں وہ بھیجا جا رہا ہے اس امت کو برداشت کرنا اس کے لیے امتحان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سادی سی مثال کہ پیغمبر اسلام جو تمام انبیاء کے سردار ہیں ان کو ایسے لوگوں کے درمیان بھیجا گیا جن کو نہ جینے کا طریقہ معلوم تھا، نہ کھانے کا طریقہ معلوم تھا، نہ پینے کا طریقہ معلوم تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی پروفیسر کو کہ جو بالکل یعنی آخری لیول پر تعلیم دے سکتا ہو، اس سے کہا جائے کہ نہیں تم کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھانا ہے، کسی کالج میں نہیں پڑھانا ہے، تم چلے جاؤ ایمیزون کے جنگل میں اور وہاں جو آدیواسی بچے تمہیں دکھائی دیں ان کو تم ABCD پڑھاؤ۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی علم کے حصول میں خرچ کر دی ہو کہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر بنے گا، کہیں کا ڈین بنے گا، کہیں کا VC بن جائے گا، اس سے کہا جائے نہیں آپ کو KG نرسری کے بچوں کو پڑھانا ہے، تو اب یہ عام انسان ہوگا تو برداشت نہیں کرے گا، چھوڑو یہ نہیں کر سکتے، ہم نے اس لیے پڑھا ہے کیا، ان کو تو کوئی بھی پڑھا دے گا۔ پیغمبر اسلام کا امتحان یہ ہے کہ سب سے اونچے لیول پر جو بیٹھے ہوئے ہیں یعنی بندگی کے پیغمبر اسلام، ان کو ان میں بھیجا جا رہا ہے جو بندگی کے سب سے نچلے استر پر گرے ہوئے ہیں، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں، جو چھپکلیوں کا گوشت کھا رہے ہیں، جو کیچڑ کا پانی پی رہے ہیں، ایسے لوگوں میں جانا ہے پیغمبر کو، اور ان کے سامنے وہ زندگی پیش کرنی ہے جو انہوں نے کبھی نہیں دیکھی، صداقت کی زندگی، امانت داری کی زندگی، ایمان کی زندگی، محبت کی زندگی، لوگوں کا خیال رکھنے والی زندگی۔ یہ جو پیغمبر اپنی سیرت پیش کر رہے ہیں یہ ان کا امتحان ہے۔ ایسے لوگوں کے بیچ میں جائیں جن کو بالکل قدر نہ ہو اس کی، اور پھر بھی وہ ان کے درمیان میں رہ کر کام کرے۔ ائمہ معصومین کا امتحان اسی طرح ہوتا ہے۔ مولا کائنات جن کے زور بازو کا کلمہ پوری دنیا پڑھ رہی ہو، اس کا امتحان اس کی اپنی ذاتی خدا نہ کرے برائیوں خرابیوں سے تھوڑی ہوگا، اس میں تو خرابی نہیں ہے۔ اس کا امتحان کیسے ہوگا؟ اتنا زور بازو ہونے کے بعد بھی عمرو بن عبدود کا سر کاٹتا ہے یا نہیں کاٹتا ہے، یہ اس کا امتحان ہوگا۔ بہت اچھی بات کی۔ اتنی طاقت ہونے کے باوجود بھی فاطمہ زہرا جو اس کی زوجہ ہے اس کے پہلو پہ دروازہ گرایا جا رہا ہے، اپنے مفاد کے لیے تلوار نکال رہا ہے یا نہیں نکال رہا ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ تو معصوم کا امتحان امت کے ذریعے ہوتا ہے۔ سیکھنا ہے تو معصومین سے سیکھیں۔ ہم اپنا امتحان دیتے ہیں، اپنی ذاتی برائی، ذاتی خرابی، ذاتی مفاد کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور معصوم کا امتحان ہوتا ہے امت کے ذریعے کہ امت کو برداشت کر لیا تو امتحان میں کامیاب، جو نہیں برداشت کرتا ہے وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دو مثالیں اس کی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ حضرت نوح کو بھیجا گیا ایسی امت میں جو بالکل جاہل ہے، بیہڑ ہے، اور حضرت نوح کو ان کو تعلیم دینی ہے، 1000 سال تک تبلیغ کر رہے ہیں اور کوئی ایمان نہیں لاتا۔ کتنی مرتبہ پھر جو اپنا صبر کا ان کا مان تھا وہ ٹوٹ گیا، کہتے ہیں بارے لا عذاب بھیج دے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ نہیں عذاب نہیں ہے۔ اس کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ ایک بار کہا گیا کہ مٹی کے کوزے بناؤ، اب انہوں نے مٹی جمع کی، کوزے ووزے بنائے، کہا دھوپ میں سکھاؤ، دھوپ میں سکھایا، کہا پھر ان کو پکا کرو، پھر پکا کیا، جب سب بن گئے تو کہا یا اللہ بن گئے وہ کوزے، کہا توڑ دو اور گھر جاؤ۔ تو کہا یا اللہ یہ توڑنے کے لیے تو نے بنوائے تھے، میں نے اتنی محنت کی ہے، مٹی لایا، ان کو ڈیزائن کیا، پکایا، انتظار کیا، اب تو کہہ رہا ہے توڑ دو اور گھر جاؤ، یہ کون سی بات ہے؟ اللہ نے کہا کہ تم تھوڑی سی دیر کے بنائے ہوئے کوزوں کو نہیں توڑنا چاہتے، میں نے اس انسانوں کو کیسے بنایا ہے، تم چاہتے ہو عذاب لے آئیں اور سب ختم ہو جائیں۔ نہیں آیا عذاب۔ پھر دوبارہ کچھ سالوں کے بعد انہوں نے کہا کہ یا اللہ عذاب آ جائے۔ یہ جو امتحان ہو رہا ہے حضرت نوح کا، اس میں بہرحال ان کے، میں یہ نہیں کہتا خدا نخواستہ کہ وہ ناکام ہو رہے ہیں وگرنہ نبوت چھن جاتی، لیکن یہ امتحان اور آزمائش ہے امت کے ذریعے۔ کیا کہا گیا؟ کھجور کا درخت لگاؤ،
کھجور کے درخت لگائے، وہ جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، انتظار کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے تھے عذاب بھیجو، کہا گیا کھجور لگاؤ۔ جب کھجور پوری طرح پک گئے، تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، تو اللہ نے کہا ان کو کاٹ ڈالو اور گھر چلے جاؤ۔ تو کہا یا اللہ میں نے اتنے سال تک محنت کی ہے، ان کو کھجوروں کو بچایا ہے، بنایا ہے، اب یہ پھل لے کر آئے ہیں، تو کہہ رہے ہیں ان کو کاٹ دے تو میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ کہا تم اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے کھجور چند سال کے ان کو کاٹنا نہیں چاہتے اور میں اس پوری امت کو ختم کر دوں، ایسے عذاب لے آؤں۔ تو اس طریقے سے انبیاء کا امتحان ہوتا ہے امت کے ذریعے۔ دوسری مثال حضرت یونس علی نبینا علیہ وآلہ السلام، کہ جو اپنی امت کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، روز کہتے ہیں اللہ کو مانو، اللہ کو مانو، 45 سال 50 سال تک کرتے رہے تبلیغ، کوئی اثر نہیں ہوا، صرف 30 لوگ ایمان لے آئے۔ پھر کہتے ہیں پروردگارہ اب عذاب لے آیا، یعنی صبر کا وہن ٹوٹ گیا، کہتے ہیں عذاب لے آ۔ عذاب تو نہیں آیا، خود حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہونے پڑا۔ ان سب کے پیچھے پورے فلسفے ہیں، پوری داستانیں ہیں، پوری کہانیاں ہیں، کیوں ایسا ہوا، کہاں پر ان سے ترک اولا ہو گیا۔ تو ہر نبی کا امتحان ہوگا امت کے ذریعے، عام انسانوں کا امتحان ہوگا اس کی اپنی ذات کے ذریعے، اس کے اپنے ذاتی مفاد کے ذریعے۔ یہ ایک بنیادی فرق ہے۔ لہٰذا ہمارے ائمہ معصومین کا ویسا کوئی امتحان نہیں ہوتا کہ خدا نہ کرے ان کے سامنے دولت کا ڈھیر لگا ہے اور اب امتحان ہو رہا ہے کہ یہ حلال مال لیتے ہیں یا حرام مال لیتے ہیں۔ وہ تو ان کا امتحان ہی نہیں ہے، وہ تو ان کو حقیقت معلوم ہے کہ وہ حرام کی طرف نہیں جا سکتے کبھی، وہ حلال ہی کو اختیار کریں گے۔ امتحان کیسے ہوگا کہ اپنی امت کے ذریعے جو ڈھائے جا رہے ہیں ظلم، ان ظلم کو برداشت کر کے کتنا اپنے آپ کو بچاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بہترین مثال کربلا اور کربلا والے ہیں۔ کتنی مصیبت ڈھائی جا رہی ہے، کتنے پریشانیاں ڈھائی جا رہی ہیں، مگر کوئی شکوہ شکایت نہیں کر رہے ہیں اللہ سے، بلکہ ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ الہی شکر ہے تیرا جس حال میں تو نے رکھا ہے، یہ میری آزمائش ہے، میرا امتحان، میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ تو بس وہی ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا کہ عام انسانوں کا جو امتحان ہے وہ ان کے ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر ہوتا ہے، اور ائمہ معصومین کا امتحان امت کے ذریعے ہوتا ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ خیر اور شر میں کیا فرق ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا جو آزمائش سے ربط ہے وہ کیسے ہے؟ پروردگار کہتا ہے کہ ہم تمہیں بلا میں ڈالیں گے، تمہیں آزمائیں گے۔ جیسے میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیت بیان کی تھی کہ جہاں پروردگار 5-6 چیزیں بیان کرتا ہے کہ ہم ایسے ایسے امتحان لیں گے۔ سورہ انبیاء میں کہتا ہے کہ نبلوکم، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں بلا میں ڈالیں گے، بالشر والخیر، کبھی شر کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا، کبھی خیر کے ذریعے تمہارا امتحان ہوگا، فتنہ، اور یہی تمہاری آزمائش ہے۔ کیا ہے خیر و شر؟ یعنی بعض اوقات پروردگار ہمیں بہت سی نعمتیں دیتا ہے جسے ہم خیر سمجھ رہے ہیں، مال ملتا چلا جاتا ہے، دولت ملتی چلی جاتی ہے، پوزیشن ملتی چلی جاتی ہے، اولاد ملتی چلی جاتی ہے، ازواج اچھی ملتی ہیں، سب ہمارا احترام کر رہے ہیں۔ یعنی ہر وہ چیز جو ہماری زندگی کو بہتر بنائے، جس کو ہم خیر سمجھ رہے ہیں، جسے ہم خیر سمجھ رہے ہیں، اچھائی سمجھ رہے ہیں، یہ دیتا ہے۔ اور اب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ جو ہم نے اس کو سب کچھ دیا ہے، اس کو خرچ کہاں کر رہا ہے، اس کو صرف کہاں کر رہا ہے، ان خیر کے ملنے کے بعد اس کا رابطہ ہمارے ساتھ کیسا ہے۔ کبھی ایسے امتحان ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ آپ نے استعمال کیا شر، پروردگار کہتا ہے نبلوکم بالشر، اور کبھی کیا کرتا ہے، اس شر کے ذریعے تمہیں آزماتا ہے۔ شر یعنی مصیبت، یعنی پریشانی۔ کون سی پریشانی؟ کبھی مال کم ہو جاتا ہے، کبھی دولت کم ہو جاتی ہے، کبھی بیماریاں آ جاتی ہیں، کبھی موت آ جاتی ہے، کبھی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے، کبھی ہماری شہرت ختم ہونے لگتی ہے۔ جن چیزوں کو ہم برا سمجھ رہے ہیں ان کے ذریعے اللہ امتحان لیتا ہے۔ اس کی سادی سی مثال میں دیتا ہوں کہ اس کا مقولہ ہمارے سماج میں مشہور ہے کہ کبھی پروردگار دے کر امتحان لیتا ہے اور کبھی پروردگار لے کر امتحان لیتا ہے۔ حضرت سلیمان کو پروردگار نے سب کچھ عطا کر دیا، اور اب ان کا یہ امتحان ہے کہ یہ جو سب کچھ ملا ہے، اس اختیار کو اپنی امت کے سامنے کیسے رکھتے ہیں اور کیسے ان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور حضرت ایوب کا سب کچھ لے کر امتحان کیا کہ جہاں ثروت تھی، مال تھا، دولت تھی، زمینیں، جائیداد، باقاعدہ زمیندار تھے، وہ اپنے ایریے کے تعلق دار تھے، مگر جو امتحان شروع ہوا، کیونکہ ہر وقت سجدہ کرتے تھے، شکر کرتے تھے، تو فرشتوں نے ایک دن ایسے، بلکہ شیطان نے یہ کہا کہ پروردگارہ یہ ایوب تو اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں، اس لیے تیری اطاعت کرتے ہیں کیونکہ تو نے انہیں سب کچھ دے رکھا ہے، 10 بیٹے دے رکھے ہیں، خوبصورت زوجہ ان کے پاس ہے، مال و دولت کی کمی نہیں ہے، زمینیں اتنی ہیں، جانور اتنے ہیں ان کے پاس، پورے ایریے والے ان کو سلام کرتے ہیں، تو سب کچھ تو نے دے دیا ہے، تو یہ شکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تیری بات پوری کر دیتا ہوں کہ اگر تجھے لگتا ہے کہ چونکہ سب کچھ دے دیا بالخیر اس لیے یہ اچھے دکھائی دے رہے ہیں، تو ہم سب کچھ لے کے امتحان اب دیکھتے ہیں کہ ایوب کرتے ہیں صبر یا نہیں کرتے ہیں۔ بیٹے مرنا شروع ہوئے، جائیداد پر دوسروں کا قبضہ ہونے لگا، زوجہ کے اوپر پریشانیاں آنی شروع ہوئی، اپنے جسم کے اوپر بیماریاں آنی شروع ہوئیں، مگر حضرت ایوب جیسے خیر میں اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، ویسے ہی جب چیزیں چھننے لگیں تب اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو کبھی پروردگار ہم کو کچھ دیتا ہے تو ہماری آزمائش ہوتی ہے بالخیر، اور کبھی کچھ چھین لیتا ہے اور اس کے ذریعے آزمائش ہوتی ہے۔
کل تک ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج ہم نے اپنی پوزیشن سے، اپنی محنت سے، اپنے بہرحال اس جد و جہد سے ایک مقام حاصل کر لیا، اور کل تک شاید ہمارے پاس دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، مگر اب مہینے کی سیلری آ رہی ہے 1-1 لاکھ اور 2-2 لاکھ اور 4-4 لاکھ۔ اب یہ امتحان کا موقع ہوتا ہے کہ کل تک جب ایک وقت کا کھانا کھاتے تھے تب تو وقت پر آتے تھے نماز پڑھنے، اب جب مال مل رہا ہے تو تم نماز کے لیے آ رہے ہو یا نہیں آ رہے ہو۔ پیغمبر اسلام کا ایک بڑا حسین ایک واقعہ ہے اور ایک داستان ہے جو بیان کروں۔ پیغمبر کے زمانے میں لوگ آتے تھے جماعت پڑھنے کے لیے، تو ایک کوئی تھا، مجھے اس وقت نام اس کا ذہن میں نہیں ہے، انشاءاللہ یاد آیا تو بیان کروں گا۔ وہ پیغمبر سے کہتا ہے کہ نبی خدا میرے حق میں دعا کریں، میرے پاس مال آ جائے، میں بہت غریب ہوں، بہت فقیر ہوں۔ پیغمبر بار بار سمجھاتے تھے کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے، اسی میں زندگی جیو، ذات جو ہے اسی میں مزہ کرو۔ جب مگر بہرحال بار بار آتا ہے کہ نبی خدا آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے ہیں، میرے لیے دعا کر دیں۔ پیغمبر نے دعا کر دی، کچھ حالات ایسے بدلے کہ کوئی دور کا رشتہ دار انتقال کرتا ہے اور وراثت میں اس کے چونکہ اولاد نہیں ہے، پہلا وارث یہی قرار پاتا ہے، سارا مال، ساری دولت، سارے یعنی کہ کھیت باغ اور جانور سب اس کو مل جاتے ہیں۔ جیسے ہی اس کو یہ کھیت اور باغات ملنے شروع ہوئے تو اب یہ آیا پیغمبر کے پاس، آپ کا شکریہ اور آپ نے دعا کی، میرے پاس اب بہت دولت ہو گئی ہے۔ اب کیا ہوا کہ وہ یہ پوری داستان مستند داستان ہے، یہ ہمارے یہاں بھی ہے اور تمام اہل اسلام کے تمام فرقوں نے اس داستان کو لکھا ہے کہ ابھی تک جو ہر نماز میں آ رہا تھا مسجد، آہستہ آہستہ جماعت میں اس نے دلچسپی اس کی کم ہو گئی، دلچسپی کم ہوئی، معلوم ہوا پہلے روز آتا تھا ہر نماز میں، اب دن میں ایک بار آ رہا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ہوا کہ صاحب اب روز نہیں آتا، صرف جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ صاحب جمعہ بھی غائب ہو گیا، اب عید کی پڑھنے آ رہا ہے۔ آخر میں یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا موقع آیا تو پیغمبر اپنے مال بھیجتے تھے، جاؤ جن لوگوں کے پاس زکوٰۃ ہے وہ مال لے کے آؤ تاکہ غریبوں میں تقسیم ہو۔ پیغمبر نے اپنے مال بھیجے اور اس کی جو زمین جائیداد تھی وہ مدینے کے تھوڑا باہر تھی، وہیں رہنے لگا تو اب نماز بھی چھوڑ دی اس نے، کون بار بار آئے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ زکوٰۃ کے ٹائم پر جب یہ مال وہاں پہنچے اور کہا کہ صاحب اب وہ زکوٰۃ دو، تو اس نے کہا کیسی زکوٰۃ؟ کہ بھائی تمہارا 848 کلو سے زیادہ ہوا ہے، شریعت نے تمہارے اوپر زکوٰۃ رکھی ہے۔ اس نے کہا کہ محنت ہم کریں، زحمتیں ہم اٹھائیں، دھوپ میں کھیت میں بیل ہم جوتے ہیں، اور تم آئے ہو خالی ہمارا مال لینے کے لیے، جاؤ ہم کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ مال پیغمبر اسلام کے پاس آیا، پیغمبر نے مسکرا کے کہا میں نے اس سے کہا تھا کہ اس کے لیے وہی کافی تھا جو اسے پہلے مل رہا تھا، ملے گا تو یہ بگڑ جائے گا۔ نہ صرف یہ کہ نماز جماعت چھوڑنا شروع کی، نماز جمعہ چھوڑنا شروع کیا، کافر ہو گیا۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا منکر ہے، انکار کر رہا ہے، یعنی زکوٰۃ کا جو انکار کر رہا ہے وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یعنی جب تک مال نہیں تھا وہ پیغمبر کا چہیتا کہ پیغمبر اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور جب زمین جائیداد آ گئی ہے تو زکوٰۃ کا انکار کرتے ہوئے مرتد ہو رہا ہے، اسلام سے نکل گیا۔ تو بعض اوقات پروردگار ہمیں دیتا ہے اور پھر امتحان ہوتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ چھین لیا اور تب امتحان ہو رہا ہے۔ بے شک بے شک، بہت اچھا۔ میدان کربلا کے جو اصحاب ہیں امام حسین کے، امام حسین کا امتحان تو اپنی جگہ، مگر جو اصحاب ہیں امام حسین کے، ان کا امتحان اسی بات کا ہے کہ سب کچھ لے لیا پروردگار نے۔ جو افراد ہیں ان کی جان چلی گئی، بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، اگر کچھ خواتین باقی ہیں تو وہ اسیر کیے جا رہے ہیں، مگر اس کے ذریعے امتحان ہو رہا ہے اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو خیر اور شر ہے، خیر یعنی اللہ کی وہ نعمتیں جو ہماری زندگی کو بہتر بنائیں، اور شر بظاہر وہ چیزیں جنہیں ہم ناپسند کرتے ہیں۔ البتہ یہ بھی ایک بحث ہے علم کلام کے اندر کہ یہ خیر اور شر نسبی ہے، مطلق شر اس دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی چیز شر نہیں ہے مطلق طور پر، یہ نسبی ہے۔ یہ کیا ہے انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو بیان کروں گا، لیکن پروردگار کبھی خیر سے امتحان لے گا اور کبھی شر سے امتحان لے گا۔ یعنی اگر ہم یوں دیکھیں کہ جو آزمائش ہے اور جو امتحان ہے، یعنی آزمائش بھی تبھی تک ہم پورے اس کے اوپر پر اتر سکتے ہیں جب ہمارے اندر پیشنس ہوگا، صبر ہوگا۔ وداؤٹ ہم اگر اللہ کو اپنے کو سونپ دیں گے تو پھر خیر ہو یا شر ہم کامیاب ہیں، اور اگر صرف اپنی ذات کو دیکھیں گے تو ناکام۔ بہت بہت شکریہ آغا، انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ناظرین یہ ہمارا چوتھا ایپیسوڈ تھا، انشاءاللہ آخری ایپیسوڈ یعنی 5ویں ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے رہیں ہمارا چینل، اور اپنا فیڈ بیک ہر بار کی طرح آپ دے سکتے ہیں winislam@gmail.com پر۔ فی الحال ہمیں اور آغا کو اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔